बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 33 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ लें, फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफान आएगा कि आपके आगे पीछे हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। नाज़रीन कराम, आज का वजीफ़ा लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा करने से आपके घर में दौलत का तूफान आ जाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोगों ने पढ़कर अपने किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस नाम को पढ़ लेना है। इस नाम को पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा। अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम इस पहाड़ के आगे एक मामूली से इंसान लगते हैं, एक मामूली सी मखलूक लगते हैं, लेकिन इन इसमें मुबारक में इतनी ताकत है कि जिनको पढ़ लेने से, जिनका जिक्र कर लेने से ये पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देती है। तो फिर आपकी परेशानी, आपकी कोई मुसीबत, आपकी कोई बीमारी, दुख, तकलीफ, गर्ज कुछ भी नहीं। अगर आप सब लोग आज का ये छोटा सा अमल कर लें तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल से आपकी और सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि ना तो अल्लाह का कुरान झूठा है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग जिन आमलों के पास हर रोज जाते हैं, इनको अपना काम करवाने के लिए, अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए उनके पास पैसे देने के लिए चले जाते हैं, वो लोग तो झूठे साबित हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। बदकिस्मती से हमने कुरान पाक को खोलना छोड़ दिया है, हमने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दी है। हालांकि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबतों तक जितनी भी हैं, इन सारी की सारी तकलीफ का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस से हम सारे के सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन हमने कुरान पाक को सिर्फ घर में बनी किसी ऊंची जगह पर रखना ही मुनासिब समझ रखा है और हर रोज इसे नजरअंदाज कर देते हैं और कुरान पाक को खोलकर इसकी तिलावत करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन कुरान पाक की कशिश और खूबसूरती तो आज भी इसी तरह मौजूद है जितनी आज से सदियों पहले थी। कुरान पाक जिस तरह पहले अपने सुनने वाले को मुतासर कर देता था और इन पर असर अंदाज होता था, अपने पढ़ने और सुनने वालों की कैफियत को बदल देता था, इनके दिलों के हालात को बदल देता था। पहले लोगों की आंखों से कुरान पाक की तिलावत सुनने से आंसू बहने लगते थे। क्या आप जानते हैं कि ये तो आज भी इसी तरह असरअंदाज हो सकता है। दिलों की दुनिया को बदलकर हमारी हर मुश्किल को, हमारी हर परेशानी को, हमारी हर हाजात को, हर मुराद को पूरा कर सकता है। कुरान पाक को इस तरह से पेश किया जाए जिस तरह इसे पेश करने का हक है। अगर हम हक सही तरीके से अदा करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये अल्लाह पाक के सफाती नाम हैं। इनको आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। आपको अगर 20 करोड़ भी चाहिए होंगे तो अल्लाह पाक से मांगो और पूरी दिल जमी के साथ मेहनत करोगे और हलाल रिज्क की जुस्तजू करोगे तो अल्लाह पाक आपको 20 करोड़ भी अता फरमाएगा। क्योंकि मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ही मालिकुल मुल्क है, वही तमाम जहानों का मालिक है और इसी के कब्जा कुदरत में हर चीज है। ये अल्लाह पाक के दो ऐसे सफाती नाम हैं और इनमें इतनी ज्यादा ताकत है कि बंदा जितना भी कर्जदार है, इसके ऊपर चाहे करोड़ों के हिसाब से कर्ज है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा जरिया, ऐसा वसीला पैदा फरमाएगा कि आपका कर्ज जल्द ही उतर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہیں اور وہ معجزہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پہ مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس وظیفے کے تفعیل آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی، دکھ تکلیف، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اس سے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کی نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعہ کے پورا دن، بعض علماء کرام کے نزدیک جمعہ کے نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔
اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے پر اس کی روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہاں ہم قرآن و حدیث سے تخریج شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھ پائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان سختیوں سے بچائے۔ اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کی تمام دکھ تکلیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خود دل لگا کر اور دل جمیع سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل یقین اور بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اللہ پاک سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگیں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ موت سے پاک ہو۔ تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانی کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، اور ہماری تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ مکمل بھروسے اور پورے یقین کے ساتھ کریں، قرآن مجید بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔